नाज़रीन, जैसा कि कातलीन उस्मान के हवाले से हमारी गुफ्तगू जारी है, तकरीबन 4 अक़सात पर मुश्तमिल आपने अगर हमारी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की हो तो ये बात नहायत वाज़ेह और रोशन हम कर चुके हैं कि कातलीन उस्मान में जो मेन किरदार था, जो मेन स्ट्रीम के लोग थे, वो सहाबा थे। वो अफ़राद थे कि जिनको अहले सुन्नत सहाबी का टाइटल देते हैं, और ख़ुद उलमाए अहले सुन्नत ने इस चीज़ का एतराफ़ किया, आपकी खिदमत में बयान किया। जिनमें से सबसे जो पहली शख्सियत थी वो हज़रत अम्मार इब्न यासिर रिज़वानुल्लाह ताला अलैह थे। और हज़रत अम्मार बिन यासिर वो हैं कि जिनको रसूलुल्लाह ने हक़ का महवर करार दिया कि हक़ अम्मार के साथ होगा। और दीगर रिवायात में मिलता है कि अगर 2 रास्तों में से एक रास्ते का इंतखाब करना पड़े अम्मार को, तो अम्मार जिस रास्ते का इंतखाब करेगा वही हक़ और वही हिदायत पर होगा। तो हमने आपकी खिदमत में बयान किया था कि अम्मार यासिर जो हैं वो उस्मान के किस कदर मुखालिफ थे, नहायत सख्त मुखालिफ थे, और वो ये ख्वाहिश रखते थे कि उस्मान को कत्ल कर दें। उसके बाद दीगर सहाबा जिनके बारे में ख़ुद डॉक्टर ज़ुबैर साहब ने, जैसा कि आपको मालूम है कि हम ये डॉक्टर ज़ुबैर साहब की जो गुफ्तगू थी कातलीन उस्मान के हवाले से उसका जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर ज़ुबैर साहब ने ख़ुद ऐसे अफराद का नाम लिया कि जो कातलीन उस्मान में से थे, जैसे कि अब्दुर्रहमान बिन उदैस बलवी, अम्र इब्न हमेक खुज़ाई, हुकैम बिन जबला, हुरकूस बिन ज़ुहैर और दीगर ऐसे अफराद जिनका हम तफसील से यानी इशारतन तो हम बता चुके हैं। और अहले सुन्नत का ये दावा है बिलखुसूस डॉक्टर ज़ुबैर साहब का कि इनका सरगना कौन था, अब्दुल्ला इब्न सबा था। हम एक नहायत ही मासूमाना ख्वाहिश आपके सामने जो है वो रखी है कि आप अपने आप को अहले हदीस कहते हैं और ख़ुद को हदीस का पाबंद कहते हैं, और जब भी मुखालिफ को नक़्द करते हैं तो हदीस की सनद और मतन के ऊपर बहस करते हैं। आपसे गुजारिश है, ये जो आपने दावा किया कि कातलीन उस्मान में जो सबसे मेन बंदा था जिसने इन तमाम लोगों की परवरिश की, इन लोगों को ट्रेन किया और ये पूरा उस्मान के ख़िलाफ़ सेटअप बनाया, वो अब्दुल्ला इब्न सबा था। अब्दुल्ला इब्न सबा कातलीन उस्मान में से था। एक रिवायत सही व सनद आप पेश करें कि अब्दुल्ला इब्न सबा कातलीन उस्मान में से था। चूँकि आप सहाबा को बचाना चाहते हैं तभी आपने अब्दुल्ला बिन सबा को आगे किया, और ये अब्दुल्ला बिन सबा चूँकि आप तशय्यो को उसके हवाले से मुत्तहम करते हैं तो आपको यही बंदा मिला कि आप इसी का सहारा लें। लिहाजा हम ये बारहा अर्ज़ कर चुके हैं कि तमाम बरादरान अहले सुन्नत, अगर आप लोग अपने इस दावे में सच्चे हैं और हक़ पर हैं, कोई ज़्यादा ज़हमत नहीं है। इस कदर आपके यहाँ रिवायात पाई जाती हैं, मनाबे हदीसी मौजूद हैं, एक रिवायत तलाश करने में आपका कितना क्या जाता है आपका, ठीक है। आप कोशिश करें कि रिवायत ढूंढ के लें, सही सुन्नत रिवायत पेश करें कि अब्दुल्ला इब्न सबा कातलीन उस्मान में से था। 4 अक़सात आपने मुलाहज़ा की। आज 5वीं किस्त में हम इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में बयान करेंगे कि कातलीन उस्मान में से एक शख्सियत जिसका नाम ख़ुद डॉक्टर ज़ुबैर साहब ने भी लिया, वो अब दोबारा भी हम आपको सुनवाएंगे। मुलाहज़ा फरमाएँ, मशाहिर उलमाए अमसार किसकी है? जनाब इब्न हिब्बान की। इब्न हिब्बान जिनका मुतवफ़ा 354 है, दारुल कुतुबिल इल्मिया की ये छाप है। और इस पे जब हम जाएँ तो यहाँ पर वो ज़िक्र कर रहे हैं वो सहाबा जो मिस्र में थे, यानी ऐसा ज़िक्र मशाहिर सहाबा में बेमिस्र, ठीक है, रज़ियल्लाहु अन्ना व अन्हुम अजमईन फ़िल आफ़िया। आपने ये टाइटल देख लिया कि जनाब जो मिस्र में सहाबा थे अल्लाह उनसे राज़ी हो तमाम के तमाम से। अब देखिएगा वो कौन कौन है, ऊपर बयान करते हैं क़ाल शेख अल इमाम अबू हातिम रहमहुल्लाह व मिन मशाहिर सहाबा बेमिस्र अल्लज़ीना। आगे वो खुद बयान करते हैं, अब वो सहाबा के नाम लेना शुरू किए यहाँ से, सफ़ा नंबर 71 से आगे चलें 72 पे आ जाते हैं। 72 पे आएँ तो आप कौन है जी साहबी? अम्र इब्न हमेक खुज़ाई, जिनसे अल्लाह ताला राज़ी हो और बड़े जलील क़द्र सहाबा थे। एक ये है, इनका इंशाअल्लाह आगे हम तफसील से तज़किरा करेंगे। सामने लिखा भी है क़ुतिला क़िबल मुआविया इब्न सुफ़ियान। अच्छा, मुआविया इब्न सुफ़ियान की तरफ से ये सहाबी मौत के घाट उतार दिया गया। आगे बढ़ें, लेकिन अम्र इब्न हमेक खुज़ाई पे क्योंकि हमने आगे गुफ्तगू करनी है, हमारे जो मद्देनज़र हैं जिन सहाबी के बारे में आज हम जिक्र करने लगे, और ये सहाबी बहुत दिलचस्प है। मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफ़ा, ये क्या है? लहु सोहबा, इनको सोहबत हासिल है। काना आमिला उस्मान इब्न अफ़्फ़ान अला मिस्र, इनको सोहबत हासिल है और ये उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की तरफ से आमिल थे। कहाँ पर? मिस्र पर। ये आपने अपने जहन में रखना है, नाम मोहम्मद बिन अबी हुज़ैफ़ा साहब, ठीक है। लहु सोहबा, इनको सोहबत हासिल है और जनाब ये सहाबी भी हैं। अच्छा जी, अब देखते हैं ये सहाबी कैसे सहाबी थे, इन्होंने किया है। अल इस्तिआब फ़ी मारिफ़तिल असहाब इब्न अब्दिल बर साहब की। अच्छा जी, इस किताब में देखें जनाब, सफ़ा नंबर
1300 غالباً 59 ہے، اگر میں استعمال نہ کروں، ہاں 69 ہے۔ اچھا جی، صحابی نمبر کیا ہے؟ 2326، محمد بن ابی حذیفہ بن عتبہ۔ اچھا، یہ ان کے متعلق دیکھیے گا، توجہ کرنی ہے جی۔ وقان محمد بن ابی حذیفہ اشد الناس تعلیبا علی عثمان۔ محمد بن ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل سنت کے جلیل القدر صحابی، اور جیسا کہ ابن حبان نے بھی بیان کیا کہ خداوند متعال ان سے راضی ہو۔ اب دیکھیں، خدا جن سے راضی ہے اس سے اہل سنت آیا راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ کون تھا؟ محمد بن ابی حذیفہ اشد الناس تعلیبا علی عثمان، لوگوں کو عثمان کے خلاف ورگلانے والا، ابھارنے والا کہ بھائی عثمان کو قتل کر دو۔ کون تھا؟ محمد بن ابی حذیفہ۔ مالک اشتر تو انہوں بڑا یاد آندہ ہے، محمد بن ابی حذیفہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ جناب جتنا آپ نے زور لگایا عبداللہ بن سبا اور مالک اشتر، اس کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیتے، ٹھیک ہے؟ ہم آپ کو بتائیں گے جناب آپ کے کون کون سے صحابہ شامل تھے۔ اچھا، وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ایک اور بڑی شخصیت ہے عمرو بن عاص۔ عمرو بن عاص کیا تھا؟ مُذْعَذَلَهُ عن مصر۔ عمرو بن عاص کو عثمان جو ہے وہ معزول کر دیتا ہے مصر سے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے عمرو بن عاص اسی کو ہیلا بناتا ہے، یعنی اسی بات کو کہ عمرو بن عاص کو جب عثمان نے کیا کیا؟ معزول کیا؟ ہی الہ فی التعلیب، اس نے اسی بات کو بطور ہیلا کس چیز میں؟ فی التعلیب و طعن علی عثمان، لوگوں کو عثمان کے خلاف ورگلانا، لوگوں کو ابھارنا، عثمان پر طعن کرنے کا جو ہیلا۔ عمرو بن عاص یہ وہ بندہ ہے کہ جو کہاں پہ تھا؟ یہ آیا ہوا تھا عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے، جنگ صفین میں یہ بندہ آتا ہے بدلہ لینے کے لیے، تعجب کی بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ وقان عثمان، اچھا محمد بن ابی حذیفہ کی بات ہو رہی تھی، اب دو دشمن جو ہیں آپ کو پتہ چل گئے، دو صحابی، محمد بن ابی حذیفہ اور عمرو بن عاص، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں صحابہ عثمان کے سخت دشمنوں میں سے تھے۔ اچھا، محمد بن ابی حذیفہ کون تھا؟ اماد بھائی، اس کو عثمان نے بطور کفالت، جب جناب ابو حذیفہ جو ہیں وہ وفات پا جاتے ہیں تو یہ تحت کفالت چلے جاتے ہیں جناب عثمان کے، یعنی ان کی پرورش کرتا ہے۔ یہ آپ کو، وہ ایک نبی تھا جس کی کسی نے پرورش کی تھی، وہ بڑا ہو گیا وہ اسی کو، ٹھیک ہے؟ توجہ کیجئے گا، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے قرآنی واقعے کو، اور دیکھنا ہے کہ جناب عثمان اس کی پرورش کرتے ہیں بعد موت ابی حذیفہ۔ اچھا، فلما قاموا علی عثمان، جب لوگ جو ہیں وہ عثمان کے خلاف ہو جاتے ہیں، اب کون ہے جی؟ کانا محمد بن ابی حذیفہ احد من اعان علیہ، آگے صفر و نشون بے دین، ہاں جناب عثمان کے خلاف جب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہی محمد بن ابی حذیفہ ان لوگوں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وَأَلَبَّ وَحَرَّضَ أَهْلَ مصر، اور اہل مصر کو تحریک دینے والے، ابھارنے والے، قدم بڑھاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، تخت عثمان کو پلٹ کے رکھ دیں گے، غلامی نامنظور، نامنظور جو آج کل چل بھی رہا ہے سیزن، تو جناب یہ ابھارنے والے ہوتے ہیں، جن کو پالا تھا انہوں نے رولا ڈالا ہے۔ اچھا، پھر یہ کیا ہوتا ہے جناب؟ یہ شام چلے جاتے ہیں، عثمان کے قتل کے بعد یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ شام چلے جاتے ہیں۔ فوجدہ رشدین مولا معاویہ فقتلہ، رشدین جو ہے، جو معاویہ کا غلام تھا، وہ اس کو پا لیتا ہے، وہ اس نے لب جاندہ ہے اور وہ اس کو قتل کر دیتا ہے۔ محمد بن ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو معاویہ کا غلام، یعنی معاویہ رضی اللہ نے قتل کیا۔ ہاں، یہ سارے سین ہی نہیں کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی دیکھیے گا ان میں کوئی آزاد امیدوار نہیں ہے، ایک ہی پارٹی کے ہیں سارے، کوئی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں جی۔ الاصابہ فی تمییز الصحابہ، الاستیعاب دراصل میرے پاس اردو میں نہیں ہے، پی ڈی ایف بھی نیٹ پہ موجود نہیں ہے، ورنہ وہیں سے نکال لاتے ہیں۔ ہاں، دوستان کے پاس ہے یعنی ہارڈ کاپی میں، لیکن ہمیں پی ڈی ایف میں میسر نہیں۔ محمد بن ابی حذیفہ، صحابی نمبر 7769، جیسا کہ عمران خان کا نمبر کیا ہے؟ 804۔ اچھا، یہ جناب بتا رہے ہیں کہ ان کے والد سابقین اولین میں سے تھے، وہ اپنی کنیت میں مشہور، ان کا نام محمد ہے۔ کس میں سے ہیں؟ صحابہ میں سے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس محمد کو اپنے پاس رکھ لیا اور ان کی پرورش کی۔ حالا پرورش کی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں ابن مالک کے نسخے میں ہے کہ محمد بن ابی حذیفہ نے عقبہ پر حملہ کر کے انہیں مصر سے اسی سال کے شوال میں نکال دیا، اور لوگوں کو جناب عثمان نے جس کو پالا تھا اسی نے رولا ڈالا، لوگوں کو حضرت عثمان سے دستبردار ہونے کی دعوت دینے لگے،
شہروں میں آگ بھڑکا دی اور لوگوں کو حضرت عثمان کے خلاف کر دیا۔ کتنی بری بات ہے جناب، یہ کام کیا آپ کے صحابی نے۔ اچھا، اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں حضرت علی نے خلیفہ بنے تو محمد بن ابی حذیفہ کو مصر کی گورنری پر قائم رکھا، پھر محمد بن ابی بکر کو مقرر کیا، اور یہ دونوں کس میں سے تھے؟ قاتلین عثمان میں سے تھے۔ اچھا جی، حضرت علی نے محمد بن ابی حذیفہ کو مقرر کیا تھا۔ ہاں، قائم رکھا، وہ تھے وہیں پہ قائم رکھا ان کو۔ اچھا اچھا، اس کے بعد اگلی کتاب ملاحظہ فرمائیں، تاریخ الاسلام، کس کی ہے جناب؟ شمس الدین ذہبی صاحب کی، المجلد الثانی، دکتر بشار عواد معروف کی تحقیق کے ساتھ۔ یہاں پر آتے ہیں محمد بن ابی حذیفہ کے متعلق ذکر کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں عماد بھائی؟ وہ کہتے ہیں کہ جناب ثم انہ غضب علی عثمان، یہ عثمان کے اوپر غضبناک ہو جاتے ہیں، کیوں؟ لم یستعملہ او لغیر ذالک، دو وجہ ہے، یا تو یہ کہ عثمان نے ان کو عامل نہیں بنا، ہاں یعنی ان کو حکومت نہیں دی، ان کو نمائندہ اپنا قرار نہیں دیا ان کو، کسی اور ہاں یعنی ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بڑی سیٹ ایم پی اے کی ہوتی ہے، ایم این اے کی ہوتی ہے؟ بڑی سیٹ کس کی ہوتی ہے جو پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں؟ ایم این اے ہوتے ہیں، ایم این اے ہے نا، ایم این اے چھوٹے والے ایم پی ہوتے ہیں، ہاں ایم پی اے کی سیٹ نہیں ملی ان کو، ٹھیک ہے، نہیں دی، یا اس کے علاوہ کوئی مسئلہ تھا؟ ممبر آف نیشنل اسمبلی، ہاں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو نیچے والی سیٹ نہیں ملی، یہ غصہ ہو گئے، بڑے غضبناک ہوئے، گرچہ پالا کس نے تھا؟ جناب عثمان نے انہیں کو پالا تھا۔ فصار علما علی عثمان، پھر یہ کیا ہو گیا نتیجہ؟ جب عثمان نے، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں صحابہ سارے آپس میں شیر و شکر تھے، بڑے دینی مذہبی تھے، بہت ان کے درمیان جناب اچھے معاملات تھے، وہ بھائی ایک کو حکومت نہیں دی، کہتے اچھا ہن ویک میں کردہ کی جنال فصار علما علی عثمان، یہ ان افراد میں سے ہو گئے جب ان کو غصہ آیا اور ان کو سیٹ نہیں ملتی، فصار علما علی عثمان، یہ عثمان کو کے خلاف ہو جاتے ہیں، لوگوں کو ابھارتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو یہاں تک یہ پتہ چلا کہ جناب محمد بن ابی حذیفہ جو ہیں وہ عثمان کے کس قدر خلاف تھے۔ اس کے بعد اگلی کتاب معرفت الصحابہ، صحابہ کو پہچانو لوگوں، یہ بہت کام کی چیز ہے، کس کی؟ ابو نعیم اصبہانی۔ اچھا، جب اس میں ہم جاتے ہیں تو ایک صحابی نمبر 31 محمد بن ابی حذیفہ۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں، یہ کون تھے پتہ چلتا ہے۔ هو آحد من دخل فی من دخل علی عثمان حین حوسر فقتل، ٹھیک ہے، کہ یہ ان میں سے ایک تھے کہ جنہوں نے جو داخل ہوئے عثمان کے گھر میں، جب عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا جاتا ہے، فقتل، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو قتل کر دیتے ہیں، یا فقتل، ٹھیک ہے، جس طرح اپنے جب اور پس عثمان کے ہیں قتل ہو جاتے ہیں، یہ اگر ضمیر آپ ان کی طرف نہ بھی پلٹائیں محمد بن ابی حذیفہ کی طرف، لیکن یہ ان افراد میں سے تھے کہ جو حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہونے والوں میں سے تھے جب عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا جاتا ہے، اور وہاں پر پھر تڑاماشا ہوتی ہے اور حضرت عثمان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اچھا جی، تو یہ پتہ چلا کہ ایک ہمارے جلیل القدر صحابی جنہوں نے اس واردات میں حصہ لیا۔ اچھا، اگلی کتاب جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، محمد بن عبد البر کی، المجلد الاول طبع الاولی۔ کیا ہے جی؟ 3 تاریخ میں محمد ملتے ہیں، ایک ہمارے پاس 3 محمد ہیں کتب اربعہ کے، محمدون ثلاثہ، اور ایک اور بھی ہیں، وہ کہتے ہیں انہ کان اشد الناس علی عثمان، جو عثمان کے لوگوں میں سب سے زیادہ خلاف تھے، وہ کون تھے؟ رضی اللہ عنہ، المحمدون رضی اللہ عنہم، 3 ہاں محمد جو ہیں وہ عثمان کے بڑے خلاف تھے لوگوں کو، ہاں۔ اچھا، یہ نہایت مشہور مسئلہ ہے، میں اس کو جب اس عبارت کو ڈھونڈ رہا تھا سافٹ ویئر میں تو یہ اتنی کثرت سے کتابوں میں ملی، میں نے کہا ایک کا انتخاب کر لیتے ہیں، فارسی میں کہتے ہیں کہ ایک ہی بہت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ تو اردو ہو گئی۔ ایک کون تھا؟ محمد بن ابی بکر، دوسرے محمد بن ابی بکر کون ہے جو بہت زیادہ شدید تھے خلاف؟ وہ آپ کے پہلے خلیفہ کے بیٹے ہیں، محمد بن ابی حذیفہ اور محمد بن عمرو بن حزم، یہ تابعی ہیں، تو پس ایک صحابی 2 تابعی، سب کیا ہیں؟ خیر القرون، یعنی جو سب سے بہترین لوگ ہیں کہ جن کی فہم حجت ہے، جو رسول اللہ نے فرمایا، ایک صحابی 2 تابعی، ہاں ایک صحابی 2 تابعی۔ محمد بن ابی بکر کو بعض نے صحابہ میں لیا، بعض نے تابعین میں لیا، صحابہ میں ذکر ہے، کافی نے ذکر کیا، کیونکہ صحابی کی تعریف نا عماد بھائی وہ اس قدر آپ یہ کہہ لیں کہ اہل سنت کے گلے میں پھنس گئی کہ محدثین کے بھی ہاں، اصولیوں کے ہاں بھی، ایک بیچارے کوشش کرنے کے باوجود بھی سب سے پہلے تعریف جو ہے وہ واقعی بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد باقی سارے جو تعریف بیان کرتے ہیں صحابی کی
کوئی ایک ایسی تعریف بیان نہ کر پائے کہ جس پر سب کا اتفاق ہو. حتیٰ انہوں نے لکھا کہ ہم نے اس میں وہ ایسے افراد کے جو رسول اللہ کے زمانے میں پیدا ہوئے ان کو بھی صحابی شمار کیا. ٹھیک ہے، الاصابہ میں ان کو بھی اس میں الاستیعاب میں اگر مقدمے میں جائیں اور اس کی اردو میں دیکھیں تو وہاں پہ کہتے ہیں ہم نے ایسے افراد کو بھی صحابہ میں شامل کیا جو رسول اللہ کے زمانے میں پیدا ہو گئے. حتیٰ وہ لوگ کہ جنہوں نے رسول اللہ سے ملاقات نہیں کی بلکہ رسول اللہ کو ہدیے بھیجا کرتے تھے، ایک دوسرے شہر میں ہوتے تھے، کبھی رسول اللہ سے کبھی ملاقات نہیں کی، لیکن رسول اللہ کو جیسے نجاشی وہ ہدیہ بھیجا کرتے تھے، وہ بھی صحابی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے ان کو بھی صحابہ کی کیٹیگری میں شامل کیا ہے. تو صحابی کی یہ تعریف جو ہے وہ بیچارے آج کل جو معروف ہے وہ ابن حجر اسقلانی کی تعریف ہے جس کو سارے علماء کہ من لاقی النبی، جو نبی سے ملاقات کرے. ٹھیک ہے، کیونکہ لاقیہ ملاقات کا یہ لفظ لے کے آتے ہیں، پہلے لے کر آتے تھے من راء النبی یا من صاحب النبی، اس طریقے کے وہ انشاءاللہ عدالت صحابہ میں ان کو بیان کریں گے. تو لے دے کہ اگر صحابی ہو یا تابعی ہو، خیر القرون ہے، بہترین افراد میں سے ہیں. خیر القرون کون ہے؟ صحابہ کی اولاد، تابعی اور تبع تابعی. تو یہ سارے بہترین افراد میں سے رسول اللہ کی زبان اقدس سے اہل سنت کے ہاں یہ روایات ملتی ہیں، اور انشاءاللہ وہ ہم دکھا بھی دیں گے کسی ایک قسط میں کہ تابعی اور یہ جتنے خیر القرون کے مصداق کون کون سے افراد ہیں، خود اہل سنت کے شارحین نے جسے بیان کیا ہے. تو یہ چیز نہایت واضح پتہ چلتی ہے کہ ہمارے برادران اہل سنت جو صحابہ کے متعلق کہتے ہیں سارے صحابہ جنتی، سارے صحابہ عادل، اور تابعی جو ہیں وہ خیر القرون کا حصہ، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے عثمان کے قتل میں سب سے کلیدی کردار ادا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہم نے آپ کی خدمت میں آج ایک حضرت عثمان کا لاڈلا صحابی بیان کیا کہ جو قاتلین عثمان میں سے تھا، نہایت سخت مخالف تھا کس کا؟ جناب عثمان کا. اچھا، اب آخر میں یہ روایت ہم بارہا یعنی اپنی اقساط میں بھی بیان کر چکے ہیں اور ہر قسط میں بیان کریں گے چونکہ نہایت اہم ہے. صحیح بخاری جلد 4، اور یہ کیونکہ اہل حدیث کو ہم جواب دے رہے ہیں تو اس کا مترجم بھی کون ہے اماد بھائی؟ مترجم اور تشریح کس نے کی ہے؟ مولانا محمد داؤد راز صاحب نے. جی، اب اس میں جاتے ہیں، حدیث نمبر ہے 2778. توجہ کیجیے گا. وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی محاصرے میں لیے گئے تو اپنے گھر کے اوپر چڑھ گئے، یعنی بالکنی میں آ جاتے ہیں، اور وہاں پر آپ نے باغیوں سے، یعنی اس وقت گھر کا محاصرہ ہو چکا ہے، توجہ سے آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، گھر کا محاصرہ ہو چکا، آپ نے باغیوں سے فرمایا میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں اور صرف نبی کے اصحاب سے قسمیاں پوچھتا ہوں. یعنی ان باغیوں میں کیونکہ صحابہ بھی شامل تھے تو حضرت عثمان کہتے ہیں کہ بھائی تم لوگ تو صحابہ ہو، تمہیں میں خدا کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، کیا آپ لوگوں کو نہیں معلوم کہ جب رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص بیر روما کو کھودے گا اور اسے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا تو اسے جنت کی بشارت ہے، تو میں نے ہی اس کنویں کو کھودا تھا. کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے اے نبی کے صحابیوں، اور آج مجھے قتل کرنے کے در پہ ہو چکے ہو، کچھ تو ہوش کرو. یہ حضرت عثمان جو ہیں وہ صحابہ کو قسم دے کے بول رہے ہیں کہ بھائی ہاتھ ہولا رکھو، میں وہی ہوں کہ جس کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی تھی اور تم مجھے قتل کرنے آ گئے ہو. تو ناظرین یہاں تک یہ چیز بہت واضح ہو گئی کہ اہل حدیث ہوں، اہل سنت کی کوئی بھی شاخ ہو، جب قاتلین عثمان پہ آتے ہیں تو فقط آپ کے سامنے کس کا نام لیں گے؟ مالک اشتر نے قتل کیا تھا، عبداللہ بن سبا نے قتل کیا تھا، کچھ شرارتی لوگوں نے قتل کیا تھا. وہ شرارتی لوگ خود صحابہ تھے، اور یہ ایک نہیں تمام، ہو سکتا ہے ابن عبد البر نے غلطی کی ہو، ابو نعیم اصفہانی نے بھی غلطی کی ہو، ابن حجر اسقلانی نے بھی غلطی کی ہو، اور جتنے ابن حبان نے بھی غلطی کی، سب نے غلطیاں کی ہیں. بس آج کے یہ ہمارے دوست جو ہیں وہ ان کو جبریل نے آ کے بتایا دیکھو فقط عبداللہ ابن سبا اور کون تھا جناب؟ مالک اشتر نخعی تھا، اس کے علاوہ باقی کوئی بھی صحابی شامل نہیں تھا. تو انشاءاللہ آگے بھی اس کے متعلق یہ ہماری سیریز جاری ہے. انشاءاللہ نہایت دلچسپ صحابہ آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جن کے متعلق اہل سنت نے اعتراف کیا ہے کہ وہ قاتلین عثمان میں سے تھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.